अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वेलनेस बाय फरा। नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी की मौरूसियत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारी शख्सियत बनाने में हमारे जीन्स ज्यादा मददगार हैं या फिर जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जैसा हमें माहौल मिलता है वैसे ही हम बनते चले जाते हैं और हम खुद अपनी तकदीर बनाने वाले हैं, उसका फैसला करने वाले हैं। मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर सैर हासिल बहस की है और इसके बारे में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दिए हैं। एक एक्सट्रीम पर तो सिगमंड फ्रॉइड जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो हाईली डिटरमिनिस्टिक थे और मानते थे कि हमारी तकदीर एक सड़क की मानद है और हम बहुत ज्यादा उससे आगे पीछे नहीं हो सकते हैं। यानी हम जितनी मर्जी कोशिश और हिम्मत कर लें, हम एक पॉइंट से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकते हैं। हम जैसी मर्जी कोशिश पुट कर लें, हम जैसी मर्जी तवज्जो दे लें, हम उनके अंदर एक्सेल नहीं करने वाले हैं। इसी तरह कोई चीजें, रुझानात और इंटरेस्ट ऐसी होंगी कि जो हमें बहुत आसान मालूम होंगी, क्योंकि हमारी जीन्स में उनको सीखने और करने का कुदरती जज्बा और रुझान पाया जाता होगा। दूसरी एक्सट्रीम पर हैं जेबी वॉटसन जैसे साइकोलॉजिस्ट जो ये मानते थे कि ह्यूमन ब्रेन हाईली प्लास्टिक है। प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन, हम जैसा मर्जी चाहें एक सांचे में, जैसे प्लास्टिक होता है उसको जिस सांचे में डालें वो उसी में मोल्ड हो जाता है, ऐसे ही हम एक बच्चे को जैसा मर्जी इन्वायरमेंट दें वो वैसा ही बनता चला जाएगा। इस सारी कंट्रोवर्सी में जैसे कि एक इंग्रेडिएंट मिसिंग हुआ करता है जो मुझे हमेशा महसूस होता है और मैं उसका जवाब तलाश करती हूँ, और ये जवाब हमें आता है इस्लामिक साइकोलॉजी से। अमूमी तौर पर तो अब ये माना जाता है कि दोनों चीजें ही अहम है, लेकिन क्या चीज ज्यादा अहम है और कितनी अहम है और कहां पर जाकर हम ये समझेंगे कि इस एनवायरनमेंट में होते हुए हम इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते हैं। यानी हमारी शाकला का तयन कैसे होता है। हमारी शाकला हमारी ओवरऑल कैपेसिटी है, यानी जिस एनवायरनमेंट में या माहौल में हम पैदा हुए हैं और जिन जीन्स को या मरूसियत को लेकर हम पैदा हुए हैं, ये दोनों मिलाकर एक तश्कील देंगी ओवरऑल सांचे को। जैसे कि हम आटा गूंदते हैं तो रोटी का बनाने का और उसके स्ट्रक्चर का ताल्लुक किस चीज से होगा कि हमने कितनी मिकदार में आटा लिया और उसमें कितना पानी डाला और उसको किस तरह से हमने गूंदा और सेंचा, या फिर ये कि हमने एक पौधा लगाया, उस पौधे का कैसा बीज था। ये जो बीज है ये दरअसल जीन्स होंगे। इसी तरह हमने उसको कैसी मिट्टी के अंदर दबोया, वहां पर जो बीज था वहां पर पानी और हवा का तनासुब कैसा था, मिट्टी में खाद की मिकदार कैसी थी, धूप कितनी मिल रही है। तो जितनी ज्यादा हम उसके एनवायरनमेंट में या माहौल में एक पौधे को लगाने के बाद या किसी फसल को लगाने के बाद मददगार एनवायरनमेंट या माहौल हम उसको फराहम करेंगे, उतना ही अच्छा हमें फल मिलेगा। इस सारी कॉन्सेप्ट का 12 कुरान पाक में तज़किरा है और ये माना जाता है कि इस सब का ताल्लुक हमारे ब्रेन से ज्यादा है। यानी ये भी वॉटसन भी तो बात कर रहे हैं ना सिर्फ प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन के बारे में, लेकिन ये दरअसल प्लास्टिसिटी ऑफ हार्ट है। इस्लामिक साइकोलॉजी में कल्ब को खास अहमियत हासिल है। कल्बे सलीम यानी रुजू करने वाला दिल जो बहुत ही नरम है और उसके अंदर वो तमाम सफ़ात हैं कि जहां पर नेकी का, तकवा और खशियत का बीज फले फूलेगा। ऐसा दिल जिस जो गुदास है, जहां पर गोडी अच्छी हुई है, जहां पर हवा, नॉरिशमेंट, पूरी तवानाइयां, सारी चीजें उसको मिल रही हैं और वहां पर एक अच्छा बीज भी मौजूद है, तो वो सबसे अच्छा आउटपुट शो करेगा। इस सारी चीजों को अगर हम इसकी एग्जांपल्स कलेक्ट करें और कुरान के रेफरेंस से ही कलेक्ट करें तो आपको खुद इसका जवाब मिलेगा। मसलन हजरत मूसा का जो वाकया है, हजरत मूसा के वाकया में हमारे लिए बहुत सबक है साइकोलॉजिकल थेरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली नेचर नर्चर डिबेट को सामने रखते हुए। हजरत मूसा के इस वाकये को हम थोड़ा एनालाइज करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर नेचर और नर्चर का प्ले डाउन कैसे हुआ। हजरत मूसा बनी इसराइल की कौम में पैदा हुए जो इंतहाई नेक और परहेजगार खानदान था। उनकी वालिदा भी अल्लाह की खास बंदा थी, जैसा कि कुरान पाक में जब वाकया बयान हुआ तो उसमें जिक्र आया है कि उनकी वालिदा पर अल्लाह ने वही भेजी। अब वही की मुख्तलिफ सूरत हाल है कि ये वही बिल इल्हाम हुई या किसी फरिश्ते के तवस्सुत से हुई, ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ये तो मालूम है कि वही अल्लाह ताला के सिर्फ बरगजीदा और चुने हुए लोगों पर ही नाजिल की गई है। स्पेशली खवातीन के हवाले से इस लफ्ज का जिक्र तकरीबन 2 से 3 मकामात पर ही मिलता है। यानी हजरत मरियम का वाकया बयान करते हुए या फिर यह कि हजरत मूसा की वालिदा का वाकया बयान करते हुए हजरत मूसा की वालिदा की तरफ वही आती है
کہ دراصل یہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دراصل حضرت موسیٰ جینیٹیکلی یا موروثیت میں ایک پیوریفائیڈ سول تھے، اللہ کی چنی ہوئی لوگوں میں سے تھے، اور یہ چنا ہوا بیج ہے یہ کیسا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں بہت اچھی طرح سے قرآن میں ڈیفائن کر دیا گیا ہے، جیسے کہ فلسفہ حلال اور حرام، وہ لوگ جو اللہ کی باؤنڈریز کا، اللہ کی بنائے ہوئے جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان کا خیال رکھتے ہیں اور خیال رکھتے رہے ہیں، تو وہ ایک ان کی جو جینز تھی، وہ نسل تھی، وہ پیوریفائی ہو چکی ہوئی تھی جس میں سے حضرت موسیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش کے بعد حضرت موسیٰ کی والدہ کو وحی آتی ہے کہ اب اس بچے کو کس طرح سے پانی میں بہانا ہے، اور ساتھ اپنی بیٹی کو انہوں نے روانہ کیا کہ اس کو دیکھتی رہے کہ دیکھو کہ بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کی بہن اس مقام پر پہنچ جاتی ہیں کہ جہاں پر بچے کے پنگوڑے کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو محل میں رکھنے کی بھی ایک خاص سائیکالوجی ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں ڈیفرنٹ تھیریز اور ریسرچز سے ہم اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ دیر از اے سلیوری مائنڈ سیٹ، یعنی ایک غلامانہ ذہنیت ہے جو پروان چڑھتی ہے، غلاموں کے بچے بھی خود کو غلام ہی سمجھتے ہیں اور ایک نسلی غلامی کا تسلسل چل پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو بورن ٹو بی لیڈرز ہوتے ہیں ان کو ویسا ہی ماحول ملتا ہے اور وہ اسی طرح ہی ایکٹ کرتے ہیں۔ تو دراصل اس ساری چیز کے اندر ایک سائیکولوجیکل حکمت پوشیدہ تھی اللہ کی طرف سے، ایک ایسا بیج، ایک ایسا بچہ جو کہ ایک پیوریفائیڈ سول ہے اور ایک ایسی نسل سے آ رہا ہے کہ جو اللہ نے خاص طور پر چوز کی ہے، اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ اب وہ سلیکشن کے بعد اس کو کیسے انوائرمنٹ میں اللہ نے رکھنا ہے، وہ ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے تھا کہ جہاں پر غلامی کا تصور نہ پایا جاتا ہو، یعنی ایک غلام خاندان میں غلامی میں ایک غلام کے طور پر ان کی پرورش نہیں ہوئی، بلکہ بادشاہ کے محل میں ایک شہزادے کے طور پر ان کی پرورش ہوئی، جہاں پر ان کو ساری اپرچونٹیز ملی جو اس زمانے میں دستیاب تھیں، اور ان کی جو سیلف اسٹیم تھی، مینلی حضرت موسیٰ کا فرعون کے دربار میں جانا اور وہاں پرورش پانا ان کی سیلف اسٹیم کی پروٹیکشن کے لیے تھا کہ وہ ایک سلیوری مائنڈ سیٹ میں، غلامانہ ذہنیت کے ٹریپ میں گرفتار نہ ہو جائیں، بلکہ ایک آزاد شخص کے طور پر پروان چڑھیں اور ان کی لیڈرشپ کی صلاحیتیں بھرپور طور پر سامنے آئیں۔ اس طرح یہاں پر ان کو پڑھنے لکھنے کا زمانے کے جو اس ٹائم پہ دستور کے مطابق ہنر اویلیبل تھے، تلوار زنی تھی، جو بھی وہاں پر جو اس زمانے کے حساب سے چیزیں دستیاب تھیں وہ بیسٹ پاسبل فارم میں ان کے پاس موجود تھی۔ اس طرح ایک بہترین بیج یا ایک بہترین جینز نے بہترین انوائرمنٹ میں پرورش پائی جو اس ٹائم پر دنیاوی لحاظ سے ایک سمجھا جاتا تھا کہ جس کو ایک ایلیٹ کلاس کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس ایلیٹ کلاس میں آنکھ کھولی اور اس طرح ان کے اندر بہت سی جو ان کی شخصیت تھی اس میں وہ ساری چیزیں مس آؤٹ نہیں ہوئی جو ایک غلامانہ ذہنیت میں پرورش پانے والے کسی شخص میں ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں اور حکمت کے اوپر ہم آتے ہیں، اگلی حکمت کیا تھی؟ وہ بچہ جو ماں سے بچھڑا، اس نے محل میں پرورش پائی، ایک خاص موقع کے اوپر صرف ان کو پریزرو کرنے کے لیے، اب ان کی شخصیت کا نا وہ ٹائم آنا تھا کہ وہ ڈرفٹ اوے نہ ہو جائیں اس ماحول میں، کہ وہ جو خراب ماحول ہے نا جس کے غلط ایفیکٹ آ سکتے ہیں، جو اللہ سے دور کرنے والا انوائرمنٹ ہے، اللہ نے اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے ان کو ایک تکلیف یا آزمائش میں مبتلا کیا، وہ یہ کہ ان کے ہاتھوں سے قتل ہو جاتا ہے۔ اب قتل گناہ کبیرہ میں شامل ہے، لیکن یہ قتل ان سے غلطی سے ہو جاتا ہے اور وہ غیر دانستگی میں ایسا کر بیٹھتے ہیں اور ساتھ ہی توبہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ سم ٹائم جو غلطیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے نہیں ہوتے اور وہ غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کی کچھ مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ انسان کا کیا کام ہے؟ ساتھ ساتھ توبہ کرتا رہتا ہے، ساتھ ساتھ لوٹ کے آتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا رہتا ہے۔ یہ چیز انہوں نے کی، جب انہوں نے یہ چیز کی تو اللہ نے اس انوائرمنٹ میں سے ان کو نکال لیا۔ اب کیا ہوا؟ ان کی جینز بھی ان کے پرفیکٹ تھے، ان کا جو بچپن یا چائلڈہڈ تھا جہاں پر انہوں نے پرورش پائی وہ اپنے زمانے کا ایک پریسٹیجیس اور ایلیٹ کلاس ماحول تھا، لیکن کیا چیز مسنگ تھی؟ ان کی اسپرچل ٹریننگ، ان کی اسپرچل ٹریننگ مسنگ تھی، اسپرچل گروتھ ان کی انکمپلیٹ تھی، تو اللہ نے اس کا اہتمام کرنا تھا۔ یہ ساری چیزیں ان کو ایک بڑے ٹیسٹ ٹرائل میں پٹ کرنے سے پہلے ہو رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جب وہ علاقہ چھوڑ کر جاتے ہیں، دوسرے علاقے میں جاتے ہیں، وہاں پر ان کی ملاقات یا ان کی رہن سہن ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جن کے اندر جو ان کی اسپرچل سینس ہے
اور ان کی جو سیلف ایکچولائزیشن ہے وہ اپنی پیک پر ہے. یہ ان کی ٹریننگ کا نیکسٹ دور سٹارٹ ہوتا ہے 10 سال کا، جس میں وہ اپنی سسرالی خاندان اور قبیلے کے ساتھ رہتے ہیں. وہاں پر وہ ایک عام انسان کی سی زندگی بسر کرتے ہیں. ایک شہزادہ جو ایک عام انسانوں کی سی زندگی بسر کرتا ہے تو اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ عام لوگ کیسے رہتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں، ان کو کیسے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں. تو یہ ایک ٹریننگ کا ایک خاص حصہ تھا جس کا مکمل ہونا بہت ضروری تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اہل علاقہ فرعون کے دست برد سے اور اس کے مظالم سے محفوظ تھے اور ان کا ایمان بھی پریزرو تھا. تو وہ ایمان میں ایک مضبوط حالت پر قائم تھے. یہ 10 سال وہ ان بزرگ کے ساتھ رہتے ہیں جن کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت شعیب ہی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا نام شعیب تھا لیکن وہ کچھ اور پیغمبر تھے. لیکن اس میں ہمیں متعدد روایات ملتی ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے خاص بندے تھے جن کے پاس اللہ نے اپنے خاص پیغمبر کو بھیجا تاکہ ان کی روحانی بالغی ہو سکے. ایک ٹائم گزرتا ہے اور وہ ایک سیلف ایکچولائزڈ پرسن بن جاتے ہیں. ان کی پرسنالٹی کے، شخصیت کے تمام پہلو مکمل ہو جاتے ہیں. اب یہ اندازہ رکھیں، یعنی جینز اور انوائرمنٹ کا جو ہم ایک کمپیریزن ڈرا کر رہے ہیں، نیچر نرچر کنٹروورسی، یہ حضرت موسیٰ کی جو شخصیت ہے ان کے پہلوؤں کو کیسے بیلنس کر رہی ہے، کیسے متوازن شخصیت کے طور پر وہ سامنے آتے ہیں. ان کی جینز میں ٹینڈنسی تھی نیکی کی، مدد کی. اسی لیے تو انہوں نے ایک شخص کو جب ظلم ہوتے ہوئے دیکھا تو ظلم کا مقابلہ کیا اور اس کو روکا جب ان کے ہاتھ سے قتل ہوتا ہے. اسی طرح ان کے اندر ان کی فطرت میں نیکی اور بدی کی پہچان تھی کہ جب وہ نئی جگہ پر آتے ہیں تو ان لڑکیوں کو جو کھڑی ہیں ریوڑ اپنے کو پانی پلانے کے لیے ان کو پانی پلاتے ہیں. سیلف لیسنس کا، کمپیشن کا جذبہ ہے ان کے اندر، اور یہ ان کی جینیٹک کوڈ کے اندر شامل ہے. یہ جینز ہیں، یعنی جینیٹیکلی بھی ہم شکی القلب، نرم دل واقعہ ہوں گے تو ان میں ایک قلب سلیم جو تھا وہ پہلے سے موجود تھا. اور ان کی بالیدگی کیسے ہوئی؟ اس انوائرمنٹ کی وجہ سے. بیچ میں ایک پہلو چھوڑ گئی کہ جو ان کی ماحول کے حوالے سے تھا کہ ان کو اس ماحول میں بھی اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا تھا. وہ ٹائم جو انہوں نے دربار میں گزارا ہے کہ اسی ماحول کا وہ حصہ بن جاتے، بلکہ 2 بہت ہی اولو العزم اور برگزیدہ خواتین تھی اللہ کی کہ جنہوں نے ان کی پرورش کی. ایک تو ان کی والدہ کا اہتمام کیا تاکہ بچپن کے اس دور میں وہ اپنی والدہ کا ہی انہوں نے دودھ پیا اور انہی کی ہی زیر تربیت بھی رہے. تو اس طرح ان کو اپنی والدہ کا قرب نصیب ہوا تاکہ ان کے انوائرمنٹ کو پریزرو کیا جا سکے. پودا لگاتے ہیں نا پنیری، اور اس کے اوپر ہم ایک شیڈ لگاتے ہیں گرین کلر کا تاکہ وہ جو سختی ہے موسم کی اس سے بچ سکے. تو یہ اللہ نے ایک حفاظتی شیلڈ کا اہتمام بھی کیا. اسی طرح جو حضرت آسیہ تھیں ان کی کنٹریبیوشن اب حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ کس قدر تھی. تو یہ ان کی حفاظتی شیلڈز تھیں جو کہ ان کو ماحول کی سختی سے بچائے رکھا جنہوں نے. اسی طرح جب پیغمبر بنے تو ان کی جو تھیں وائف تھیں حضرت موسیٰ کی، انہوں نے بہت ان کا ساتھ دیا. اور ان کے بارے میں بھی روایات ملتی ہیں کہ ان کی استقامت کے اوپر اور جب وہ مختلف درپیش آئیں، ان کو واقعات پیش آئے تو وہ ان کے ساتھ رہیں اور انہوں نے ان کا بہت ان کا ساتھ دیا. تو اس طرح انوائرمنٹ میں بھی کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ چاہیے ہوتے ہیں. اگر وہ نہ موجود ہوں تو صرف اکیلے ہم کہیں کہ صرف جینیٹک ایبلٹیز کی وجہ سے ہی، چونکہ دنیا عالم اسباب ہے نا، تو وہ سارے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے اور ایک خاص ایک اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ سارے مدارج ہیں مختلف قسم کے جس سے ہوتے ہوئے ایک شخصیت کا براٹ اپ ہوتا ہے اور وہ پایہ تکمیل تک پہنچتی ہے. یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جینز اتنے امپورٹنٹ ہیں تو کیا طریقہ کار ہے کہ ہم اپنے جینز کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہماری آنے والی نسلیں اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، ان کا رابطہ اللہ سے مضبوط ہو، وہ دنیاوی لحاظ سے بھی انٹیلیجنٹ ہوں، ہم ان کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. کیا اس کا کوئی طریقہ موجود ہے؟ اس بارے میں ہمیں سائنس سے تو کوئی خاص جواب نہیں ملتا اور ہمیں پھر سے واپس آنا پڑتا ہے اپنی ریلیجیس فلسفی کی طرف. اور ریلیجیس فلسفی میں اس کے کلیئر کٹ اور واضح نشانات ملتے ہیں ہمیں. اور وہ نشانات کیا ہیں کہ دراصل جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں، جو کوئی نیکی کرے گا وہ اس کے ذمہ ہے، جو کوئی برائی کمائے گا وہ اس کے ذمہ ہے. یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جینز اچھے ہو جائیں، اسٹرانگر ہو جائیں، ہم پیوریفائڈ جینز میں ہماری نسلیں، آنے والی نسلیں سنور جائیں، تو ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم آج کے دن میں، آج کے وقت میں خود کو سنواریں. ہم نیکی کریں، ہم نیکی کی طرف رغبت رکھنے والے لوگ ہوں، ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے والے لوگ ہوں، ہمارے اندر تقوی اور خشیت پیدا ہو اور ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے ہوں. 2-3 چیزیں ہیں جو ایک دم سے پیوریفیکیشن آف ہارٹ اینڈ سول دیتی ہیں. نمبر 1،
اپنے مال کو اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو جن سے ہم محبت رکھتے ہیں اللہ کی راہ میں دینا. اسپیشلی انسان محبت رکھتا ہے مال سے تو اپنا مال اللہ کی راہ میں دینا. اسی طرح اپنی اولاد کے معاملے میں جو ان کی ترقی یا کامیابی کے زینے ہیں یا ہمارے جو کامیابی کے زینے ہیں یہ دنیا سے ہٹ کے اس کے مقابلے میں فاستبقوا الخیرات میں کنورٹ ہو جائیں، یعنی نیکیاں کرنے میں سبقت لے جانے والے لوگ. جب ہم ایسا کرتے ہیں نا تو ہم نے ایک ایسے بیج کی بنیاد اپنے اندر اور اپنی نسلوں کے اندر رکھی ہے کہ وہ ایک ایسا درخت بنیں گے کہ جو بہت سے آنے والے لوگوں اور مسافروں کے لیے سایہ دار درخت ثابت ہوں گے. حضرت موسیٰ کا واقعہ بیٹھ کر آپ ضرور کنٹمپلیٹ کیجئے گا، سوچ و بچار اور غور و فکر کیجئے گا کہ دراصل یہ ایک تسلسل کے ساتھ کیسے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک اللہ کے پیارے بندے ہیں، ان کو پیغمبری بھی ملنی ہے، اس کا ایک خاص وقت بھی ہے، تو اتنی آزمائشیں کیوں؟ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ دراصل ہمیں کنیکٹ کرتی ہیں اللہ کے ساتھ اور پیوریفائی کرتی ہیں ہمارے ہارٹ کو. اسلامک سائیکالوجی کا تعلق قلب سلیم کے راسخ ہونے کے ساتھ ہے. یہ چیز آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی جب آپ خود سیلف انالائز کریں گے اس سارے واقعے کو. ملتے ہیں اگلی کلپ میں. اللہ حافظ.